यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए, कहते रहें। अगर लोग कहते हैं ना कि हाँ फलां को देखो, वो तो इतनी उन्होंने मेहनत की थी, इतने अच्छे बच्चे थे, देखो आखिर में क्या रिजल्ट है, ऐसे भी मुंह पे यूं करके आके बातें मारते हैं लोग। लेकिन आप ये देखिए कि उनमें से अगर 1000 बच्चा था ना, तो मुश्किल से आपको कोई 10 12 15 में भी बच्चे ऐसे मिलेंगे जो उलट के हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे आपको स्ट्रेट रास्तों पे चलते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तो आपको 1000 बच्चों में से 1000 ही उल्टे नजर आ रहे हैं। दुनियावी लिहाज से कामयाब हो सकते, लेकिन इखलाकी लिहाज से, इस लिहाज से कि अल्लाह के दीन के लिहाज से आगे पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है कि जिनको अल्लाह के दीन की पहचान नहीं है वो भी अंधे हैं, उनको कोई फायदा नहीं है। आपने पीएचडी की हुई, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, अगर अल्लाह के दीन का नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं। पढ़ेंगे आज की क्लास में, अल्लाह अकबर। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, दो अब यहाँ पे एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई है उन लोगों के लिए जो दीन का काम करते हैं, और उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में कुरान खुलता है तो उनके साथ क्या होता है और उनको कैसे उसमें रिएक्ट करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, माँ भी क्या मैं कहती हूँ हमें सिखाएगी और बताएगी जो मेरे रब ने हमें सिखाया है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अंज़ला मिनस समाई माअन, कि उसने उतारा आसमान से माअन पानी, फसालत औदियतुम बिकदरिहा, तो बह निकली वादियां अपने अपने अंदाजे से। अब यहाँ पे क्या करें, आप ना साथ साथ लिख लेंगे ना तो आपके लिए तर्जुमा आसान हो जाएगा कि अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से माअन, जो पानी है ना, आप उसको सोचिए कि ये वही है। वही क्या थी? कुरान पाक है ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आती थी हदीस की सूरत में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मान कहा वही को कि कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल किया। फसालत औदियतम बिकदरिहा, तो औदियतन जो है ना वादियां, वो आप उसके आगे लिख लें दिल, कि हमारे दिल की वादी में, जैसे कुरान जब नाजिल हुआ उतरता है तो फिर कैसे वो दिल की वादी में जाता है। फहतमल सैलू, तो उठा लेता है सैलाब, ज़बदर राबिया, के झाग चढ़ा हुआ। अच्छा जी, अब ये जो ज़बदा है ना, आप ये देखिए कि ये शोर शराबा, इस तरह की चीजों को आप ज़हन में रखिएगा। इसके ऊपर आप ये लिख ले वसवसे, ख्यालात, इस तरह की चीज है। अब ये एक मिसाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब कुरान इंसान की जिंदगी में आता है ना, तो फिर क्या आता है कि उसकी जिंदगी बदलती है, फौरन उसको लगता है कि ओ माय गॉड। और आप कभी जो नए नए जिनकी जिंदगी बदलती है उनके कभी आप मैसेजेस सुने, वल्लाही जिस तरह से वो रोती हैं बच्चियां, और जैसे वो एक्सप्लेन करती हैं अपने एक्सपीरियंस को कि हमें नहीं पता था कि इस्लाम, अल्लाह मेरे रब ने मेरे लिए क्या हुक्म दिए हैं, बिल्कुल वही हालत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आसमान से बारिश होती है, वही की कुरान नाजिल होता है, उनके वादी होती है ना, जो पहाड़ों के दरमियान में जो रास्ता होता है, कोई खुला होता है कोई तंग होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो जो बारिश होती है ना, हर इंसान का दिल जो है ना, वो अपने तकवा के लेवल से उस पानी को लेता है। अब देखिए हमारी क्लास है फॉर एग्जांपल, अभी उसमें जितने भी लोग हैं, आप सोचिए हर एक का लेवल फर्क फर्क है ना, कोई अल्लाह के मैसेज को किसी तरह से लेगा, कोई किसी तरह से लेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से हर इंसान अपने दिल की वादी में उस मैसेज को जो अल्लाह ने भेजा है उसको अपनी अपनी वो अपने जर्फ के मुताबिक, जर्फ बर्तन को कहते हैं ना, अपने जर्फ के मुताबिक उसको ले लेता है। अब जैसे लेता है जिंदगी बदलती है, तो खानदान में एक शोर पड़ जाता है हर तरफ की, ये क्या हो गया, हस्बैंड ने डांटना शुरू कर दिया, ये तुमने अपना इस हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जाऊंगा, ये तुमने क्या कर दिया है, रिश्तेदारों की तरह से, और लोगों का, आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, जो इस मामले से गुजर रहे हैं, राइट। और ये जो चीज होती है ना, ये आप सोचिए, ये सैलाब के ऊपर जो झाग आती है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे तशबीह दी कि जैसे पूरी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ये झाग से तुम लोगों ने डरना नहीं है, और ये झाग जो ना ये छा जाती है सारी। अब आगे देखिए सेकंड मिसाल देखिए, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मिम्मा, और उसमें जो युकिदूना, वो चलाते हैं अलैहि, इस पर, फिनार सॉरी जलाते हैं इसमें, फिनार आग में, इब्तिगा हासिल करने के लिए, हिलियतन जेवर, औ मतायन या बर्तन। अब दूसरी एग्जांपल क्या है कि आप देखिए यू के दूना, जो जलाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये सोना और चांदी, जैसे सोना चांदी या लोहा है, जब भी ये रॉ होता है ना, तो इसका कोई
فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی استعمال میں نہیں آتا، اس کو آگ میں جلانا پڑتا ہے تاکہ اس سے کام لے سکے۔ جیسے اسے زیور بنتا ہے، انسان اس کو شوق سے پہنتا ہے، اس کے لیے قیمتی چیز ہو جاتی ہے نا۔ تو انسان جب بھی ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ بہت سی آگ سے، بہت سے مراحل سے، مشکل سے گزرتا ہے اور پھر وہ کارآمد ہوتا ہے۔ اور جب وہ جلتا ہے نا، جب آگ میں اس خالص چیز کو جلایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبدم مثلھا، تو جھاگ ہے اس جیسا، کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے اللہ مثال دیتا ہے الحق والباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آگ جلتی ہے اور وہ خالص چیز جو ہوتی ہے وہ پکتی ہے، ٹھیک ہے، امتحان میں بندہ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فار ایگزامپل دال ہم گھر میں پکاتے ہیں تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے نا، تو لگتا اس وقت کیا ہے، لگتا ہے دیکھنے والے کو یہ لگے گا جو پہلے نیا نیا پکا رہا ہوتا ہے نا کہ بس ساری جھاگ ہی ہے، دال نظر ہی نہیں آئی، پوری چھا جاتی ہے، غم ایسا آتا ہے کہ یہ کیا، مطلب ہر طرف سے ریجیکشن مل رہی ہے، لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد، اچھا پھر آگے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ایکسپلین کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے یہ ایگزامپلز جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الحق والباطل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو باطل کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاگ ہوتی ہے نا، زبدہ کہتے ہیں جھاگ کو، جو جھاگ ہوتی ہے فَيَذْهَبُ، وہ چلی جاتی ہے جُفَاءً، نکارا۔ یہ جو لوگ لگتا ہے نا کہ شور ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے بندہ نا ایک دم سے دل چھوٹا سا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ جو اوپر جھاگ آ رہی ہے نا، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، نکارا ہے، فضول ہے، تم ان سے گھبرانا نہیں، یہ خشو خاص ہے، یہ بالکل نکل جائے گی۔ آپ دیکھیں جب طوفان آتا ہے نا، کبھی پانی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹی وی پہ، اگر آپ سامنے تو خیر ہم نے نہیں دیکھا سیلاب کو آتے ہوئے، تو تب بھی آپ یا کبھی اپنے سمندر کے کنارے گئے تو جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ ساری کنارے کی طرف آتی ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو چھا گئی ہے ساری طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب غائب ہو جاتی۔ اور اس کے بعد وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، تو وہ جو لوگوں کو پھر نفع دیتے ہیں نا، وہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، فَيَمْكُثُ، وہ ٹھہر جاتا ہے زمین، فِي الْأَرْضِ، زمین۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں کہ بس ٹھہرے رہو، جم جاؤ ایک دفعہ۔ جب تم جم جاؤ گے تھوڑی دیر میں وہ سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کور کرنا شروع کیا تھا، حجاب لینا شروع کیا، لیکن اس نے اتار دیا، وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی، اس نے کہا نہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر وہ جم جاتی نا تو تھوڑی دیر میں یہ مشکلیں بھی ختم ہو جانی تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے۔ بس تھوڑی دیر اپنے آپ کو اس جگہ پہ جما لیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تک دیکھیے زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی نا تو انسان مضبوط نہیں ہوتا۔ پہلی پریشانی آتی ہے نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم نہیں سمجھ آتی، جب بھی ہماری زندگیوں میں آئی ہوں، لیکن اگلی پریشانی جب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پریشانی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں پریشانیوں میں، مشکلوں میں ڈالوں، ہے بندے تیرے اپنے اعمال ہی اس قابل ہیں جو تجھے مشکلوں میں ڈال دیں، لیکن اس کا کرم یہ ہے کہ میرے اعمال جو مشکلوں میں ڈالیں گے اس سے پہلے مجھے تیار کرتا ہے، مجھے اسٹرانگ کرتا ہے کہ دیکھو مشکلیں آئیں گی تو تم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی یہاں پہ بتایا کہ جب کبھی طوفان کی طرح لوگ آ جاتے ہیں نا، طوفان کی طرح تمہارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، طوفان کی طرح تمہارے دل دہل جاتے ہیں، تھوڑی دیر جمے رہ جاؤ، صبر کے ساتھ جمے رہ جاؤ، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو ٹھہرا ہوتا ہے وہ پھر نفع بنتا ہے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کی اولاد کے لیے، اپنے خامن کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت پیاری ایگزامپلس ہے نا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، اور اب وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں حکم اللہ کا۔ دیکھیں ہم بار بار جو پڑھے نا، حکم اللہ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہماری زندگی میں، اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ جو اپنی مرضی سے کرے گا اس کے لیے کیا تھا، پڑھا نا، کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن آپ آگے بھی آیت نمبر 44، 45، 47
پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوکے للذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ کا حکم، لربہم اپنے رب کے لیے، الحسنہ تو اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ پھر وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کی خاطر انہوں نے دے دیا، کہ سودا کر لیا، بزنس کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، بان لهم الجنہ، جنت کے عفظ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی، اللہ کے راستے میں واللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا بھی آسان ہے۔ دیکھیے پھر سے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اللہ کے راستے میں آنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غم نہیں آنے والا، کوئی پریشانی نہیں آنے والی، لیکن واللہ وہ غم لگتا ہی نہیں، وہ دکھ لگتا ہی، وہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے غموں کا اور دکھوں کا اور پریشانیوں کا۔ اور پھر کیونکہ فیصلے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں برکتیں ڈالتے ہیں، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی غلط فیصلوں سے آتے ہیں نا ہمارے پاس۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو میرا خیال ہے کچھ پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس گئے رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو جا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور دعا کیجیے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہیں تھا نا، تو لوگ ادھر جاتے اور وہاں بیٹھ کے کہتے کہ آپ اب ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کیوں رسول اللہ کے چچا کو بلایا؟ کیونکہ دیکھیں ان کا کانسیپٹ ہی فرق تھا۔ وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا زیادہ تر کیونکہ ہم ہندوستان میں رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے، تو ہم نے ان کا کلچر اپنے مذہب میں ڈال دیا، تو ہم انہی کے مطابق ان کے پاس جاتے تھے، ہم نے مزاروں پہ جانا شروع کر دیا۔ وہ جو اتنے پہنچے ہوئے ہمارے اولیاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام دیا ہوگا، وہ تھوڑی ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے اوپر ہی شرک کرتے رہنا، وہ تو ہم نہیں پتہ نہیں کہاں سے ایسی چیزیں سیکھ۔ تو جب رسول اللہ کے چچا کو لے کے آئے تھے، وہ دعا بھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اتنی خوبصورت انہیں دعا کی تھی۔ جب بارش ہونا شروع ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ یہ لوگ مجھے یہاں پہ دعا کرنے کے لیے لائے ہیں، اے اللہ مجھے یہ پتا ہے کہ جس قوم پہ عذاب آتا ہے وہ انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے، انہی کی حرکت کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے اور تو قبول نہیں کرتا تو عذاب نہیں ہٹاتا۔ تو دیکھیں کہ جو بھی مشکل آتی ہے بندے کے اوپر اس کے اپنے گناہوں سے آتی ہے نا، لیکن اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے، صبح سے شام تک جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے، تو اس میں تو برکتیں ہوں گی، اس میں تو خیر ہوگی، اس میں تو مشکلیں نہیں ہوں گی، اور اگر آ بھی گئی مشکلیں تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا اللہ کا حکم، لہو اسے، لو انا، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اللہ اکبر، بہت پیاری آیات ہے۔ آنیسٹلی میں تو ایک ایک آیات کو دیکھ رہی تھی، ابھی ٹائم کیا ہے؟ 49 ہے، ابھی 10 منٹس ہیں ہمارے پاس نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، تو لو، قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ لو انا لہم ما فی الارض جميعا، کہ کاش کہ انا، بے شک، یقینا، لہم، ان کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، وَمِثْلَهُ، اور اس کی مانند ایک اور زمین۔ آپ سوچئے زمین میں کیا کیا، تمام کا تمام پیسہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا، لیکن وہ وش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اتنا کچھ ہو، جو کچھ زمین میں، سونا، چاندی، ہیرے، موتی، انسان، جانور، حیوان، پرندے، جو کچھ بھی ہے نا، اور اس جیسی ایک اور زمین ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، ماں اس کے ساتھ لفتدوا بہ، تو اس سے فدیے میں دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اولئک لہم سوء الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بڑا برا حساب، بڑا برا حساب۔ کن کا؟ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نبا میں بھی فرمایا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ جس دن ینظر، دیکھے گا آدمی، انسان جو ہے وہ دیکھے گا، ما قدمت یداہ ویقول، تو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے
آگے بھیجے ہیں نا اعمال ہم نے جو دنیا میں کیے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے اعمال آگے بھیجے ہیں، تو اس وقت وہ ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا نا تو وہ کیا کہے گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ اے اللہ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ اللہ ہم مٹی ہو جاتے ہیں، یا اللہ میں مٹی ہو، مجھے میں نظر ہی نہ ہوں، میں ختم ہو جاؤں، یہ میں نے کیا کر کے آیا ہوں۔ کہ اتنی تھوڑی زندگی کہ واللہ جیسے زندگی گزرتی ہے نا تو آنکھ جھپکتے لگتا ہے کہ کل تو شادی ہوئی تھی، پھر کل ہی کی تو بات ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تو بچے تھے، پھر ان کی ہائی شادی ہوگی تو دیکھو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے نہیں اکثر اب سنتے، ایسے کہتے نہیں ہیں ہم لوگ، سیکنڈوں میں ٹائم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک ریل سی چلتی ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے ہوتے ہیں اور کتنی کی عمر ہوتی ہے کہ پھر وہ ساری دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اب گھٹنے میں درد ہے تو اب سر میں بلڈ پریشر ہو گیا، تو اب ہارٹ میں یہ ہو گیا، تو اب فلاں کو یہ ہو گیا، تو کولیسٹرول اوپر چلا گیا، یہ ہو گیا۔ ہماری جو صحت والی زندگی ہے، کتنی کو زندگی ہوتی ہے جس میں اتنی بڑی بڑی چھلانگ لگا لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل توفیق عطا کرے۔ دیکھیں میں کل پارٹی میں کسی سے بات کر بتا رہی تھی، ان کی امی سے میں ملی ہوئی تھی، بہت پیاری امی تھی، ہیں اللہ کا شکر ہے، تو لیکن شی واز کرائنگ، شی سیڈ کہ مجھے انہوں نے پکچر دکھائی تو شی سیڈ کہ عائشہ ان کو سب کچھ بھول گئے، ان کو کچھ یاد نہیں کہ میں کون ہوں، ان کا کیا نام ہے، ان کے کتنے بچے ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، بس شی از دیئر، لیکن چلتی پھرتی ہیں لیکن ان کو کچھ بھی یاد نہیں۔ دیکھیے ایسے ایسے امتحان پڑتے ہیں، کیونکہ ابھی اللہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ اکبر، صحت سے پہلے جو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، پوری جو ایک حدیث آتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی جو وقت ہے نا اس کو ہمارے لیے بس مبارک کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آسانیوں والا وقت کر دے، ہمیں اس وقت میں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں کسی سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ وہ کو بات ایسی ہو رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ڈرانا چاہیے، اللہ معاف کر دیں گے، تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابن آدم قدم نہیں اٹھائے گا تو کیسے جواب دو گے؟ اچھا بات کیا ہو رہی تھی؟ ڈراموں کی بات ہو رہی۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھا؟ دیکھو میں تو 2 ڈرامے پک کر لیتی ہوں، پھر میں کیونکہ وہ آئی تھنک میں نے تو خیر صدیوں سے نہیں دیکھے ہوئے، تو میرا خیال ہے وہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ڈرامے ہو چکے ہوں گے تو وہ کیس فوراً جیسے دیکھ سکتے۔ تو میں ان کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اللہ کو کیا جواب، تو کیا جواب دو گے آرام سے آنیسٹلی؟ انہوں نے کہا تو کیا ہے، ہم کہیں گے اللہ جی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، جب تک قرآن نہیں کھلے گا، ادھر ادھر سے سن کے جب ہم دین سیکھتے ہیں نا تو ہم پھر ایسا ہی دین سیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا تھا؟ یہی بتانے کے لیے نا، اور خود دیکھیں قرآن پاک میں کیا کیا نہیں بتایا، بشارتوں سے بھرا ہوا ہے قرآن، مومن کے لیے بشارتیں ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا کہ جب تم ایسے کرو گے تو پھر کیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ جی بہت ڈر لگتا ہے آنیسٹلی، کیونکہ لو ونس ہے نا، محبت تو ہم ان سے کرتے ہیں، تو پھر دل چاہتا ہے کہ سب کو کھینچ کے ادھر لے جائیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے شاید تو آسانی سے ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ان کا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہوگی ان کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 54 میں، اوکے اللہ اکبر، آیت نمبر 19، أَفَمَن يَعْلَمُ، کیا بھلا جو جانتا ہے، جو علم والا ہے، انما انزل الیک، کہ بے شک جو اتارا گیا طرف آپ کے، کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اتارا گیا تھا؟ قرآن پاک میں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بھلا جو علم والا ہے، جو یہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، جو حق ہے، وہ اس کا علم لیتا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کمن ہوا عاما، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک نصیحت تو وہ پکڑتے ہیں جو عقل مند ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں اوپر یعلم اور نیچے عاما، کہ جو علم والا ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں ہم بات کریں تو ہم یہی کریں گے نا کہ علم والا کیا ویسے ہو سکتا ہے جو بے علم ہے؟ کہاں علم والے کی بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اندھے کی بات کر، کیوں؟ کیونکہ جس نے قرآن کا علم نہیں لیا نا وہ اندھا ہے، یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اندھا کس لیے ہے؟
کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے آخر میں جا کے جواب دینا ہے. بڑی سختی سے یہ بات کرتی تھی. آئی لو ہم سو مچ, کیونکہ وہ 15 سال کے بعد بڑے بھائی کے پیدا ہوا تھا. لیکن میں اس کو جیسے ہوتا نا کہ قرآن سمجھ آتی ہے تو پھر میں کہتی تھی کہ رحمان میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والی ہوں. اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو بیٹا پھر میں نے آپ سے کوئی نہیں بات کری. میں نے آپ کو 2 دن روں گی, تیسرے دن مجھے بھی صبر آ جائے گا. لیکن جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا, پھر مجھے لگے کہ اللہ اکبر, کہ صبر کرنا ہے, بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے, بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے اور بچوں کو نصیحتیں کرتے ہی رہنا ہے, ان کو بتاتے ہی رہنا ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کریں, بہانے سے نصیحت کریں, آخر میں کامیاب ہو ہی گئے تھے نا. تو یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے. اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے مت کہیے گا کہ مجھے ڈر, مطلب بچوں کو اور کتنا کہتے ہوئے بھی اب گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ سنتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ بچوں کو اور کوئی نہیں کچھ کہے گا, مجال ہے کہ کوئی ان کا دوست یا کسی کی ان کی دوستوں کی مدد یا رشتہ داروں میں سے کوئی, ایسے نہیں کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا سوائے ماں باپ کے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر بچوں کو کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل بچوں کو دیکھتے ہیں آپ, انہوں نے آج کل تو یہی ہے نا کہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں, یا پھر پارٹیز ایسی میں وہ جا رہے ہیں جو جہاں پہ نہیں جانا چاہیے, یا شادیوں کے فنکشن ایسے کر رہے ہیں جیسے نہیں ہونا چاہیے. کہتے رہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کہتے رہیں کہ یا پاک پروردگار میری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری, یا اللہ میں جب اس کو جو میں بات بتاؤں نا, اس کو یا اللہ اس کے سینے میں اتر جائے, اور انشاءاللہ اترے گی. کیونکہ اگر ماں باپ نہیں کہیں گے تو کوئی اور نہیں کہنے والا. کل کو ہم مر جائیں گے نا تو بچوں کو واللہ یاد رہے گا, وہ ضرور ان کو پتا ہوگا کہ میری امی نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا, یا میری نانی اس وقت یہ کہتی تھی, یا میری دادی اس وقت یہ کہتی تھی. تو ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی. تو یہاں پہ اس پوری سورہ میں ہم یہی بار بار دیکھیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ میں وہ کہتے قربان جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ کون کیسے ہمیں سمجھائے گا, کون کن لفظوں سے ہمیں سمجھائے گا. جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلز دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کل کو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے, اب نبی سے زیادہ تربیت اور کون اپنی اولاد کی کرتا, رائٹ. تربیت کی بھی تم لوگوں نے, پھر بھی پاسا پلٹ گیا, پھر بھی بچوں نے کچھ ایسا کر دیا, تو تم نے کس طرح سے صبر کے ساتھ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, لگے رہنا ہے ان کے ساتھ, دعائیں بھی کرنی ہے, ان کو نصیحت بھی اچھے سے کرتے رہنا ہے, اور دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لفظوں میں وہ ڈال دے, تاثیر ڈال دے, کو سمجھ آ جائے, کیونکہ ایک ماں ہی وہ درد سمجھ سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اسی حدیث شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے, اور جس کے بارے میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 4724, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی تربیت کیسی کی ہے. ہم نے اپنی اولاد کو اس دنیا والا تو بہت بنا دیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ہم بہت پیچھے رہ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہم ان کا ازالہ کر سکیں. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ان کی نسلوں کو بھی اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. ہم شروع سے اگر دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے, رائٹ. پہلی دفعہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا کہ امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہاڑوں پہ, آسمان, زمین پہ اور انسان پہ پیش کی اپنی امانت. فرشت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑ, انہوں نے انکار کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت آپ کی نہیں اٹھا سکتے ہیں. کیوں, کیا تھا؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے. وہ اتنا ڈرے